मुझे तो बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। शायद खुद की खोज के सफर में निकला, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कमाली। शायद आज तक अपने आप को जितना खोजा है उस शनाख्त को मिटाने चल रहा। अर्जुन, मैं बहुत उदास हूँ। मैंने परिजात सर के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं आई कम इन सर। आइए, सौदेबाजी में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं सेठ। जरा नवाजी है आपकी। एक सौदा मेरे साथ भी करोगे तो बताओ, मेरी शायरी वापस करने की क्या रकम लोगे? आप इसे ज़हन नशीं कर लो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। आप बेफिक्र हो जाए मालिक। मुबारक हो मेरे शायरे बदनाम। गाड़ी फॉलो कर। अरे गाड़ी दबाना है इसके साथ, हटाइए बाइक वाले को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि परिजात के दोस्त नासाज और झरना की शादी हो रही थी। निकाह के बाद परिजात उसे मुबारकबाद देता है, जिस पर नासाज कहता है कि अब तुम भी ऐनी से बात कर लो, ज़्यादा देर मत करो, जिस पर वो कहता है कि मैं कर लूँगा। उसके बाद डॉक्टर शर्जील ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। उसका परिजात का आदमी उस पर गोली चलाने के लिए गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। डॉक्टर शर्जील अपनी गाड़ी पर अपने हॉस्पिटल से वहाँ से निकला और अकबर उसके पीछे अपने आदमी के साथ गाड़ी में उसका ताक़ुब कर रहा था। वो मौके की तलाश में था कि जैसे ही उसे मौका मिले वो अपने मालिक की कही हुई बात को पूरा करे, मगर परिजात ऐन वक्त पर उसे फ़ोन करके रोक देता है कि कहता है कि तुम अब कुछ नहीं करोगे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। परिजात की अगली किस्त में आप देखेंगे कि परिजात का माली, जो कि उसका वफ़ादार था, उसे कह रहा था कि अब तुम्हें मेरे गैर मौजूदगी में इस सारी चीज़ों की देखभाल करनी होगी और मैं तुमसे वक्तन फ़वक्तन फ़ोन पर मालूमात लेता रहूँगा। जिस पर कमाली तशवीश में आकर पूछ रहा है कि मालिक आप जा कहाँ रहे हैं, आप बताएं तो सही। तो वो कहता है कि मुझे ख़ुद नहीं मालूम। उसके बाद वो अकबर से कहता है तुम अब मेरे लिए काम नहीं करोगे, हाँ मगर तुम यहाँ पर रह कर सामान की देख रेख करोगे। ये देखें बच्चे बड़े शरारती हैं, उल्टे सीधे काम इन लोगों ने करने और क्या करता है। जो मर्जी समझा लो उनको, ये किसी की बात नहीं सुनते, नहीं मानते। उनको वही करना है जो उनके दिल की मर्जी है। अल्लाह बेहतर जानता है। बस क्या करेंगे, समझा भी सकते हैं मगर ये समझते भी नहीं है। समझे तो भी तभी समझाते हैं, मगर ये किसी की बात नहीं सुनते, नहीं मानते, नहीं देखते कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। गाने शकला का बूम बूम, बड़े गाने कोई हाल नहीं इतना, गाने गा रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऊपर दिसंबर दी छुट्टियां आ रही हैं, इनका हाल देखना ना, शक्ल देखना नहीं। बेवकूफ़ियाँ नादानियाँ जंपिंग नजर आया।
بچے بڑے شرارتی ہیں آج کل، شرارتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں بچے، تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو بھی، گھر والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی۔ کون سمجھائے انہیں، بچے کون کہے گا ان لوگوں کو اگر یہ تنگ نہیں کریں گے؟ بات چاہے جو بھی ہو، ان کے لیے تو شور ڈالنا ہی بس ایک بات ہے، بس کچھ بھی کر لو۔ حضرات جنگالا لہو ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر چکا تھا۔ حملے کو وہ سنبھال نہ پائے، وہ حملے کے بارے میں نہ ان کو معلوم تھا اور نہ ہی سوچ سکے کہ یہ حملہ کون کر سکتا ہے۔ یہ بہت تعجب کی بات تھی ان کے لیے کہ یہ حملہ کون کرنے والا ہے اور کس نے کیا ہے۔ وہ ان سپاہیوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں مختلف مقامات پر موجود تھے اور پہرا دے رہے تھے۔ کماندار النجک ایک بہت ظالم اور سفاک شخص تھا جو کہ ہر جگہ پر قتل و غارت گری کیا کرتا تھا۔ اس نے ہر جگہ پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے کانپتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ ایک نہایت ہی ظالم اور بے رحم شخص تھا جس نے ہر جگہ پر لوگوں کو جا کے قتل کیا اور ان کی لاشوں کو بھی مسخ کر دیا۔ اس سے پچھلی قسط میں بھی ان لوگوں نے بہت ظلم ڈھائے تھے، بہت ظالم اور سفاک شخص تھے۔ اس جاسوس پر بھی انہوں نے بہت ظلم کیے، بہت ظلم کے پہاڑ توڑے اس کے اوپر۔ یہ ایک بہت ہی بہادر جاسوس اور شخص تھا، بہت اچھا شخص تھا، اور اس نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زبان نہیں کھولی، نہ ہی ان کو کسی راز کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں کوئی شے نہیں، کسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ اس نے ارطغرل کے لیے وہ کام سر انجام دیے جو کہ ناقابل تسخیر اور جھٹلانے کے لیے مترادف سمجھے جائیں گے۔
ناظرین، سلطان برقع خان کا قبول اسلام 1 رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنی اور اپنی قوم کے مشرف بالاسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بائبرس کو یہ اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بائبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگاہی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے مجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تارتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کی ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقع کی زیر خیل سلطنت میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق طرف پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور ارمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زیر خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کی جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دنوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع خان کے سپاہی ایمان و اقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بائبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کی قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تارتاریوں اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاریوں مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہریوں کے گورنر کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دل جوئی کی جائے اور ذاتی سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائش دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف بالاسلام ہو گئی۔ اسی طرح ایک صفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ طب نبوی کی روشنی میں مندرجہ ذیل چیزوں کی افادیت۔
جیسا کہ زیتون کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماریوں کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ کدو شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چھیڑنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربہ کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا کھانے لگے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے اور حکماں نے شفا کے لیے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً ہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، سلطان برقع خان کا قبول اسلام۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنی اور اپنی قوم کے مشرف بالاسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بائبرس کو یہ اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بائبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے
بحرۂ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے ترک عبور کر کے برقے کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقے کے بھتیجے نوگاہی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے ترک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے مجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تارتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحرۂ آذربائیجان کی ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقے کی زیر خیل سلطنت میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق طرف پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور ارمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زیر خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقے نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحرۂ خزر کی جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دنوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بلقے خان کے سپاہی ایمان و اقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بائبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقے خان کی قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تارتاریوں اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے: اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقے خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقے خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاریوں مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہریوں کے گورنر کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دل جوئی کی جائے اور ذاتی سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائش دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف بالاسلام ہو گئی۔ اسی طرح ایک صفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقے خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ طب نبوی۔ طب نبوی کی روشنی میں مندرجہ ذیل چیزوں کی افادیت: جیسا کہ زیتون کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کھجور کے فوائد: حدیث نبوی ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماریوں کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد: کدو شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ ثرید کے فوائد: ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا ثرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو ثرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد: ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے،
رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چھیڑنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربہ کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا کھانے لگے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور حکماء نے شفا کے لیے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً ہر منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، سلطان برقع خان کا قبول اسلام۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنی اور اپنی قوم کے مشرف بالاسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بائبرس کو یہ اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بائبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگاہی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے مجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تارتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کی ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقع کی زیر خیل سلطنت میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق طرف پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور ارمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زیر خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کی جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں
ان دنوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بلکہ خان کے سپاہی ایمان و اقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بائبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کی قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاریوں اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاریوں مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہریوں کے گورنر کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دل جوئی کی جائے اور ذاتی سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائش دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف بالاسلام ہو گئی۔ اسی طرح ایک صفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ طب نبوی۔ طب نبوی کی روشنی میں مندرجہ ذیل چیزوں کی افادیت، جیسا کہ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماریوں کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ کدو شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چھیڑنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربہ کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا کھانے لگے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے۔
طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور حکمہ نے شفا کے لیے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً ہارمون چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ السلام علیکم۔ ہوئی کھیر